अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम उड़ात अनोखी आंदे जिसका नाम इंग्लिश में सेजेस ऑफ सिंध है, उस प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। प्रोग्राम का मेज़बान मुनीर डोम की। आज हम आपको फिर सरप्राइज़ दे रहे हैं, वो ये कि आज पहली मरतबा हम अपना ये प्रोग्राम उर्दू में कर रहे हैं। और आपने हमें इंग्लिश में भी सुना हुआ होगा, क्योंकि आप हमारे अगर रेगुलर प्रोग्राम देखने और सुनने वाले हैं तो आपके इल्म में होगा कि हमने इंग्लिश में भी इंटरव्यूज़ काफ़ी लिए हुए हैं। उसके अलावा सिंधी में भी, जो बहुत मीठी ज़बान है, उसमें भी हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं मुख्तलिफ़ लोगों से जो मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ था उनका। मगर आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम उर्दू में करने जा रहे हैं, और जिस मेहमान शख्सियत, और मैं कहूँगा महान शख्सियत भी, मेहमान के साथ महान शख्सियत को हमने आज काफ़ी अरसे के बाद ढूंढा है। मैं ये कहूँगा कि ढूंढा है, वो हैं मेरे माजी के मोहसिन और मैनेटर प्रोड्यूसर सैयद आबिद अब्बास काज़मी। जब मैं सर आबिद अब्बास काज़मी का नाम मेरे लबों पे आएगा तो काफ़ी हवाले निकल पड़ेंगे। वो ये है कि वो बर वक्त प्रोग्राम मैनेजर हैं इस वक्त पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग हाउस कॉरपोरेशन लारकाना, जिसको आम ज़बान में, आम फॉर्म वाली ज़बान में, जो आप अमूमी तौर पर जब रेडियो सुनते होंगे तो आपको एक जुमला आप सुनने में आता होगा कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो रेडियो पाकिस्तान लारकाना के प्रोग्राम के मैनेजर हैं, वो मज़मून निगार भी हैं और बड़े कमाल के शायर भी हैं। उसके अलावा एक शफ़ीक, हमदर्द और ज़बरदस्त इंसान हैं, और जिससे मिलने के बाद हम सब दोबारा भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इनसे मिला जाए और इनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी और ज़बरदस्त बातें इनकी सुनें भी और इनसे कुछ पूछें भी, क्योंकि ये इल्म का ख़जाना है। और मज़ीद मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको भी ये इश्तियाक होगा कि आप सर की बातें सुने आएँ तो सर से गुफ्तगू करें। सर, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम सेजेस ऑफ सिंध में, सिंधी में जिसे कहते हैं भलीकार कहते हैं, वेलकम कहते हैं इंग्लिश में, और खुशामदीद कहते हैं उर्दू में। जी, बड़ी मोहब्बतों से और बड़े एजाज़ात के साथ एक अपनी जो तमीद बांधी, नहीं आप सर डिज़र्व भी करते हैं, मोहब्बतों का ही समझें कि तकाजा है, वरना तो बंदा तो नाचीज़ है मुश्ताक़ और क्या। बहरहाल आपकी ये मोहब्बतें हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद किया और आज के इंटरव्यू के लिए भी मुंतखब किया। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल जो होगा, अगर प्रोग्राम मैनेजर और सीनियर ब्रॉडकास्टर और शायर और मज़मून निगार, कमाल के मज़मून निगार और कमाल के शायर, अगर आबिद अब्बास काज़मी ये चारों चीज़ें ना होते तो क्या होते? असल में ये चीज़ है कि जब से इंसान ने अपना इब्तिदाई सफ़र शुरू किया है, आगाज़ से लेकर आज तक एक लोगों का तो सिलसिला चलता रहता है, नाम बदलते रहते हैं, काम वही होते हैं, फ़लसफ़ी हो, शायरी हो, आर्ट हो, मुसव्वरी हो, साइंस हो, ये सब्जेक्ट तो जो इब्तिदा से ही हैं। और अगर तारीख़ में चला जाए तो बादशाह, महकूम, हाकिम, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। एक शेर भी उर्दू का याद आ रहा है, यूं ही दायमा आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये आबिद अब्बास काज़मी न होता तो कोई और नाम होता जो यही सारी कारगुजारियाँ कर रहा होता, यही चीज़ें होती। और अगर मेरा कोई और नाम होता तो और काम होता तो शायद वहीं पे एक और आइडेंटिटी एक और होती, लेकिन ये ज़िंदगी तो यूं ही रवां दवां रहनी है, जो रहती है और रहेगी। लवली। अच्छा, मैंने जब थोड़ी देर कबल जब आपके ऑफिस में मैं विज़िट किया तो मैंने देखा आपकी ऑफिस में जैसे क्रिस्ट की भी पिक्चर थी, भगवान कृष्णा की भी पिक्चर थी, उसके अलावा मुख्तलिफ इस्लामी भी पिक्चर्स थे और बुद्धा का मुजस्समा भी था, और दुनिया के तकरीबन मेरे ख्याल से जितने भी मज़हब के बारे में नाचीज़ ने पढ़े हुए हैं वो सारी के सारे कहीं ना कहीं निशानियां मुझे आपके ऑफिस में नज़र आईं। और आप ह्यूमनिस्ट यानी इंसानियत के अलमदार के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। ये व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज योर ऑफिस गिव्स? क्या आप ये कौन सा मैसेज देना चाहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है? बिल्कुल, सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा फ़लसफ़ा, सबसे बड़ी जो तरजीह इस दुनिया की वो ह्यूमनिटी होनी चाहिए, पहली तरजीह वही होनी चाहिए। और जिनके आपने मुजस्समे देखे, तस्वीरें देखी मैंने, जो उनको दामन दिल में सजा कर अपने जो ऑफिस में जगह दी है, अपने घर में या किसी और जगह, ये समझें कि पूरी इंसानियत का मुश्तरका विरसा है। हम इन्हें बांट नहीं सकते, हम इन्हें तकसीम नहीं कर सकते कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धाइज़म, जुडाइज़म, इस्लाम वगैरह वगैरह।
یہ جتنے بھی عظیم انسان ہیں انہوں نے انسانی اقدار کی ترویج کی ہے اور وہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہیں اور ہم سب اس کے وارث ہیں. اور جو جتنے بھی مذاہب عالم ہوں, میں لیفٹسٹ رہا ہوں, جیسے کہتے ہی انٹرنیشنلسٹ کہتے ہیں انہیں کہ بین الاقوامیت عالمگیریت جن میں ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب رہے ہیں ابتدا سے امیچور, ان کی جو بنیاد کیسے پڑی یہ بحث الگ ہے. ان میں ایک چیز ہے کہ انہوں نے اخلاقی اقدار کی ترویج کے لیے کام کیا ہے. تو ہم جو بھی مثبت چیز, جو بھی اچھی چیز جہاں سے ملے اس کو سمیٹ کر آگے انہیں بڑھا دینی چاہیے, یہ بہترین چیز ہے. اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا تو میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. اچھا, یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو تھوڑا تفصیلاً بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک عالمگیر تنظیم ہے. پہلے تو پاکستان میں اس کے گروپس ہوا کرتے تھے, تو اسی میں نے متیجی گروپ سے آغاز کیا, وہیں پہ میں نے اس کی بنیاد ڈالی. بعد میں پاکستان میں 3-4 کیپیسٹیز میں ان کا میں کوآرڈینیٹر رہا, جیسے ہیومن رائٹس, ایجوکیشن, پرائیویٹ جسٹس اور آنر کلنگس کے ٹاپک میں. تو جنرل پارڈن ایمنیسٹی مینس جو پوری بین الاقوامی. بعد میں انہوں نے اپنا اسٹرکچر تبدیل کر لیا اور اب ڈائریکٹ ممبر ہو سکتا ہے, اور لنڈن میں اسی کا جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے, انٹرنیشنل سیکریٹریٹ جسے کہتے ہیں. بہرحال وہ بھی رہا ہوں. تو ہیومنٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا میں ہر انسان کی, ہر ذی روح جو بستا ہے اسی کے لیے انسانیت اس پہلی ترجیح ہونی چاہیے. باقی بعد میں ہمارے نظریات, عقائد جتنے بھی ہیں وہ انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ہیں, تو انہی کے لیے ہونے چاہیے. قوانین ہوں, ڈاکٹرائنس, سب انسان کے لیے ہی ہیں. اچھا, میں جب آپ کا یہ حوالہ پڑھ رہا تھا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ خود بھی کافی آپ سے وابستگی رہی ہے میری اس ڈپارٹمنٹ سے بھی, تو آپ ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں, آپ مختلف ایڈیٹرز بھی رہے میگزین کے. کن جگہوں پہ آپ اچھی باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہو لوگوں کو, سیمینار دیتے ہیں ٹاپکس پر, مختلف ٹاپکس پر آپ کو سیمینار ارینج کیے ہوئے ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آپ آج کے دور میں آپ استاد کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ استاد کا کردار جو ہے شروع سے لے کر آج تک میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف ایسا نہیں کہ ایک کوئی مضمون پڑھانا ہے یا چند جو ہیں مفاہیم اور کچھ تشریحات جو ہیں اسے بیان کر کے شاگردوں کو رٹانی ہے. میں تو سمجھتا ہوں استاد کا کام پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی تھا. سب سے پہلا کہ وہ تشکیل کردار کرتا ہے, اور ایسا سمجھیں کہ انسان کی تعمیر کرتا ہے. وہی انسان جو اچھے رویوں کا مالک ہو, ان کو سیوک سینس بھی دیتا ہے, ان کو علوم کی جو ہے فراوانی کے ذریعے جو ہے فراہمی کے ذریعے انہیں بہت ساری چیزوں سے واقف بناتا ہے. وہ زندگی کو سمجھنے لگتے ہیں, وہ اپنے فرائض کو جاننے لگتے ہیں, اور جب ان کی کردار کی تشکیل ہو جائے اور ذات کی تعمیر ہو جائے تو پھر وہ ایک ذمہ دار شہری بن کر اس ملک, قوم, ملت, جو بھی اس کی سرکل ہے, کمیونٹی, سب کے لیے تب ہی وہ جو ہے ثمربار ہو سکتا ہے. باقی ورنہ کوئی بھی اس کا کردار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ اکثر یادوں میں گم ہوتے ہیں, سوچوں میں گم رہتے ہیں, اور ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں, اس دنیا سے ٹوٹلی آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. یہ کیا صوفیانہ کبھی خیال بھی آپ کو آتا ہے؟ یہ صوفیزم کا فلسفہ بتا دیں. اور یہ کیا آج کل صوفیانہ فلسفہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اصل میں سچ پوچھیں تو یہ جو اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, میں نہیں رہتا, اکثر تم ہو جاتا ہوں کی طرح. تو میں جاگتی آنکھوں سے بھی بہت بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا ہوں. یہ میری روز کے معمول ہے. بہت سے خواب جو کبھی جو ہیں ان کی تکمیل بھی ہوتی ہے, کبھی ادھورے. اسی حوالے سے میں نے ایک بار بھی لکھا نا, سوکھ کر ایک خواب بکھرا ہے, سوکھ کر ایک گلاب بکھرا ہے, جانے کس کا یہ خواب بکھرا ہے, کچھ اس طرح بکھر بھی جاتے ہیں. یہ پوری غزل ہے میری ایک شاعری سے. تو بس یہ ہے کہ دل صوفیانہ تھا, ہم چل دیے جہاں لے چلا, ہم چلتے آئے. لیکن بطور آئیڈیالوجی, فلسفی کے طور پر, ایک نظریے کی طور پر تصوف کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسے آج کل تو ایک عام سا یہ بھی ترکیب رکھی ہوئی ہے نا کہ سیٹ آف پرنسپلس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آئیڈیالوجی جو مکمل ایک سسٹم آف سوسائٹی ہوتا ہے, تو تصوف نظریہ ہے, بیہیویئر ہے. اور اس بیہیویئر کا کیا کس طرح آغاز ہوا, یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے. میں نے اسی پہ ایک دور میں کتاب لکھنے کی کوشش بھی کی تھی جو ادھوری آج تک پڑھی ہوئی ہے. تو اسی میں یہی ہے کہ جب
ریاست نے مذہب کو بینگ انسٹرومنٹ استعمال کیا اور جبر کا ذریعہ بنایا. جیسے کلیسیا نے گلیلیو کو جو ہے فتویٰ دے دیا کہ بائبل میں نہیں ہے کہ یہ زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے, تم جھوٹے ہو, اسے سزائے موت سنا دی. اس سے پہلے کوپرنکس کو سزائے موت دی. اس طرح بعد میں اسلامی جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. جوڈائزم میں ہر مذہب میں اس طرح ہوتا. تو ابتدا سے لے کر آج تک اس کے رد عمل میں جو ان کے اندر سے ایک تحریک پھوٹی, جیسے کلیسیا کے خلاف پروٹسٹنٹ تحریک مارٹن لوتھر کی ہو, اور ہمارے جو ہیں امویز جو ہیں امیاد جو کیلف تھے ان کی ڈائنیسٹی میں جب جبر حد سے بڑھ گیا, ڈائنیسٹی قائم کی, انہوں نے موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھی, تو اس کے خلاف جو صالحین تھے انہوں نے جو رد عمل دیا وہ تصوف. اسی کے علاوہ کوئی قرض ہیں. ہندوستان میں منو سمرتی لکھی گئی اور ذات پات کا جو ایک اسٹرکچر بنا گیا, اسی کے خلاف رد عمل میں بدھازم کا آنا, مہاویر کا آنا, پھر بعد میں ویدانتی تحریک, یہ سب ایک رد عمل ہیں جو تصوف. یہ تو آپ نے ایک زبردست بات بتائی, اور آپ نے یہ بھی ایک تاریخی حوالہ بھی دے دیا کہ جب انتہا پسندی عروج پر رہی, ریاستی جبر عروج پہ رہا, اور صوفیزم نے جنم لیا. کیا آج کے دور میں آپ صوفیزم آپ کو نظر آتا ہے, یا صوفیزم یہ ہے کہ بس یہ کپڑے سادے پہننا اور مستانوں کی طرح گھومنا, یہ کیا صوفیزم ہے؟ بس صرف رسومات کا چند ممبا ہے جو بنایا گیا ہے, ملبہ, یا ایسے سمجھیں کہ ان کا ایک باکس. ریئل اسپرٹ ہے صوفیزم کی, وہ لیکن ہے وہ اسپرٹ نہیں رہا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تصوف میں جو مختلف منازل, اور اس میں پہلی منزل ہی لا جذباتیت ہے, اپنے جذبوں سے, اپنی جو ضرورتوں سے دستبردار ہو جانا. لیکن آپ کسی اہل تصوف کو کوئی جملہ تو کہہ دیں, جواب میں 10 گالیاں نہ دے دے تو اسے سکون نہیں ملے گا. کیونکہ شالتی میں کہتے ہیں تما جی تمہار متا کری منگنا. اوکے سر, یہ آپ, میں سن رہا تھا, بڑے غور و فکر سے سن رہا تھا کہ آپ بار بار لفظ ادھوری یوز کر رہے تھے اپنے اس ڈسکشن میں. ایسی کوئی ادھوری خواہش؟ بہت ساری ہیں. غالب کے بقول بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی کوئی ایسی ادھوری خواہش جو آپ نے کہا یار یہ ہونا چاہیے تھا لائف؟ فار ایگزامپل میں کچھ چیزوں پر لکھنا چاہتا ہوں جو ابھی تک ادھوری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں. کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں, اسی لیے وکالت چھوڑی, صحافت چھوڑی, ٹیچنگ چھوڑی. تغیر پسند ہونا تو اچھی بات ہے نا, اس کو ہم تغیر پسند بھی کہہ سکتے ہیں سر. بس نام کوئی بھی دے دیں, دوسرے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو بس ایک بے چین روح شاید, جسے کہیں پہ سکون نہ ملے, تسکین نہ ملے. یہاں تک کہ محبتوں میں بھی ایسا ہے کہ جیسے ایک شعر ہے کہ تجھ سے دوری تو قیامت ہے بہرحال, مگر تجھ سے مل کر بھی نہ چین آئے, یہ قصہ کیا ہے. تو اس طرح کا بس یہ مزاج شاید پایا ہے, یا کچھ اسی طرح سے. تو ادھوری چیزیں, جیسے میں نے کہا کہ کچھ لکھنا چاہتا تھا, وہ آدھا میں تب بڑے جذبات سے کام شروع کیا, ادھورا چھوڑ دیا. کچھ محبتیں زندگی کی اس طرح بھی رہی کہ جب اپنے عروج پر ہوں تو میں نے کہا اب بچھڑنا چاہیے, کیونکہ جب چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں تو وہاں سے ڈکلائن شروع ہوتا ہے, پھر نیچے کی طرف شروع ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اسے یہیں پر ہی توڑ کر علیحدگی اختیار کر کے اسی کا بھرم رکھیں, ایسا نہ ہو آگے چل کر یہ رشتے بوجھ بن جائیں, یہ ایک دوسرے کو ہم برداشت نہ کر پائیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ادھوری زندگی. اچھا سر, محبت, عقید مندی اور شوق میں کیا فرق ہے؟ اس کا اگر فارمولہ بنایا جائے تو شوق ہمیں بے جان چیزوں سے بھی ہوتا ہے. ان کی کلیکشن, بکس کلیکشن جو ہے میرا شوق ہے, ہابی کہتے ہیں, جیسے ہابی کہتے ہیں. اور محبت جو ہے ہم جنس سے ہوتی ہے, انسان کی انسان سے ہوتی ہے, ہماری جو ہوتی ہے. اور تیسرا ایک لفظ اسی کے ساتھ میں اور بھی کہوں کہ مودت. اچھا یہ تھوڑا بتائیے گا سر, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ ایک نیا ہم اصطلاح سن رہے ہیں آپ سے. اور ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی ہم نے جوائن کیا ہے, یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیجز آف سندھ, اور میرا نام ہے منیر ڈوم کی, اور آج کے اس خاص پروگرام کے لیے کبیرہ بہن کی خاص خدمتیں سر انجام دے رہے ہیں احسان ڈوم کی. اور آج جو یہ اچھی میٹھی اور نئی باتیں بھی کہوں گا میں, آپ سن رہے ہیں, وہ ہیں پروگرام مینیجر ریڈیو پاکستان لارکانہ کے سید عابد عباس کاظمی کی, جنہوں نے آج ایک نیا اصطلاح ہم نے سکھایا ہے, ہم نے سنا بھی ہے, سکھائیں گے ابھی سر ہمیں. وہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ایک نیا لفظ اور اصطلاح, سر وہ بتائیں وہ کیا ہے؟ اچھا, ان اصطلاحوں کی بات کی جائے, جیسے میں نے کہا کہ شوق وہ بے جان چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے, اور
جو ہمارے ساتھ ہم جنس نہ ہو، غیر جنس سے بھی ہو سکتا ہے. جنس سے مراد یہاں یہ ہے کہ جیسے کہ ہم انسان ایک ہی جنس ہیں، اس میں مزید تفریق نہیں کرتے. اپوزٹ جینڈر میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تفریق ہوگا. ہاں، تفریق جنس. تو شوق ان چیزوں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو محبت ہوتی ہے وہ ہم جنس سے ہوتی ہے، انسان کے انسان سے ہوتی ہے. لیکن محبت کہیں بھی اتفاق سے جنم لے سکتی ہے. اور مودت جو تیسری اصطلاح ہے، یہ خصوصاً ان عقائد میں یا ان جو ہے مذہبی جو تعلقات میں یا جو عقیدتوں میں جو ہے استعمال ہوتا ہے. مودت جو ہے اس کا حکم ہوتا ہے جو لازم ہوتی ہے. یعنی وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتی ہوئی نہ ہوئی محبت کسی سے کہیں پہ ٹوٹی چلی، لیکن جو ہے اور مودت جو ہوتی ہے وہ عظیم شخصیات سے، جیسے پیغمبر ہوں، ائمہ طاہرین ہوں، ولی ہوں، ان سے جو ہے وہ مودت کا رشتہ ہوتا ہے. اسے ہم محبت نہیں کہیں گے اسی میں. اور چوتھا بھی کوئی آپ نے اصطلاح استعمال کی، عقیدت مندی. میں نے آپ کو عقیدت مندی کو مودت کہتے ہیں. مودت، محبت اور عشق، یہ تین چیزیں ہیں. اچھا سر، ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو آر اے تھنکنگ پوئٹ. آپ سوچنے والے شاعر ہیں، سوچنے والے پروگرام مینیجر ہیں، اور جدت پسند رہے ہیں. میں نے جدت پسندی کو آپ نے ہمیشہ ترجیح دی ہے. موبائل ماڈرن دور میں جدت پسندی سے ان کو منسلک کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موبائل یوز کرنے کے منفی اثرات پائے گئے ہیں معاشرے میں، یا نہیں، یا زیادہ یا تھوڑے یا بہت؟ موبائل کا اثر ہماری معاشرے میں کتنا ہوا؟ نہیں، اصل میں جدت اس کو ہم نہ کہیں کہ ہر نئی چیز جو بھی آئے اسے قبول کرنا کوئی جدت پسندی ہے. اصل میں اس کو اس طرح لیں، تھوڑا سا میں تشریح کر دوں کہ یہ لمحہ جو ہے ہمارا معاشرہ ہے، لمحہ بہ لمحہ ترقی کرتا رہتا ہے. اور جو چیزیں چاہے قوانین ہوں، چاہے نظریات ہوں، یا جو مادی چیزیں ہوں، جو وہ سب جب بنتی ہیں تو اسٹیگننٹ پوزیشن پہ چلی جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں ایک جگہ پر. لیکن ہمارا معاشرہ تو لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اس میں جو جدید اقدار پیدا ہوتے ہیں ان کو قبول کرنا، وہ جو ہے جدت پسندی ہے. لیکن جدت پسندی کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ انسان کی جو عقل کی جو صلاحیت ہے، مثبت شعور کی معرفت، ہمیں چیزوں کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر مثبت چیزوں کو اپنانا ہے، منفی کو رد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ یہ بھی جدت پسندی ہے کہ منفی چیزوں کو اپنائے. موبائل نے جن چیزوں کے لیے بنی، ہماری کمیونیکیشن کو آسان کرنے کے لیے، رابطوں کو جو ہے فقدان تھا، بڑی مشکل سے تھے. ماضی میں دیکھیں تو ہر کارے گھوڑوں پر دوڑ کر جاتے تھے، 10 دن لگ جاتے تھے اگر کسی کے موت کی. صحیح کہہ رہے ہیں. کبوتروں کے ذریعے محبت کے پیام دیے جاتے تھے. یا اسی کے بعد ٹیلی گرام جب پہنچے، اسی کے بعد جو پہلا فون آیا، مشین خراب ہوئی، کبھی بہت سارے وہ انتظار میں ہوتے تھے، ایکسچینج میں نمبر دے کر کے صحیح بک کرنا ہے، ہمیں بتلا دینی ہے. بیٹھے رہتے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد ملا، ہیلو آواز ٹھیک سے نہیں. تو ان چیزوں کو اس نے آسان کر دیا. اس نے یہ چیزیں تو اس کی مثبت ہیں، اسے اپنانا چاہیے. لیکن جو دوسری چیزوں ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا میں جو مس گائیڈ ہوتا ہے اور غیر ضروری، اسی نے وقت ہمارا لے لیا ہے، ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے معاشرے سے. جو ہمیں سمجھے آئسولیٹ کرنا، اسی کا جو ہے اس کا منفی جو ہے سمجھوں گا اثر ہے، جس نے تباہی کی طرف بنیاد رکھی ہے. ہمارا اجتماعی معاشرہ چھین لیا ہے، جس سے نہ صرف سیاسی، سماجی اور اقتصادی تحریک کو بھی متاثر کیا ہے. اس نے وہ جو نوجوان شاید آپس میں بیٹھیں، کسی سماجی بہتری کے حوالے سے، تغیر و تبدیلی کے حوالے سے سوچیں. سیاست جو انسان کے شہری حقوق کے حاصل کرنے کا مقدس ترین ذریعہ ہے، اسی پر بیٹھ کر بات کریں. اقتصادی عوامل پر سوچیں، وہ بس وہیں پہ کبھی کھیل میں گم کر دیتے ہیں، کسی اور چیزوں میں. یعنی مواقع جو انہیں اور ملنے تھے، موبائل نے اسی طرح سے وہ چھین لیے ہیں. اچھا سر، جب آپ سوشل میڈیا میں بڑے متحرک رہے ہیں اور ہمیں دکھائی بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بڑے متحرک ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جانوروں سے بھی بہت بڑی محبت ہے. انسان کا ایک دوسرے انسان سے محبت ہونا وہ تو ایک فطری عمل ہے، جانوروں سے بھی عمل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں محبت کا فقدان انسانوں میں رہ گیا، اور آپ جانوروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے کیسے ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے
पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जानवरों या ये अशरफुल मखलूकात भी खुद एक ऐसा इस्तिलाह है जो मगरूरी के ज़मरे में आ जाता है? बस हमने टर्मिनोलॉजी सच पूछें तो अपने मफादात और अपने फ़ायदे के लिए भी बना दी। चलें जी, अशरफुल मखलूकात उसी ने हमने इसी हवाले से मुकदम बना दिया कि हमें जो अक़ल की दौलत से खुदा ने नवाजा। लेकिन जाहिर है सब जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, सब में एक जो है उनकी कैपेसिटी के मुताबिक अक़ल होती है, वो तो उसकी सलाहियत होती है। और बुनियादी देख रहे हैं कि वो जानवर भी आपसे मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। I saw one of your video clip that one animal was licking your cheek. तो ये कैसे बना हुआ? My loving dear बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी हेरन थी शायद, हेरन थी। हाँ, हेरन था। और इसी के अलावा परिंदे हैं बहुत सारे, मैं जब उनको उनसे कोई प्याम वगैरह का तो काम नहीं करवा रहे? प्याम देते हैं। अच्छा। मैं बातें करता हूँ उनसे अपनी मोहब्बतों की। जब किसी पे गुस्सा होता है ना तो कोशिश करता हूँ। एक बार मेरे पास काम करने वाले ने कहा कि आपका हमने कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी तो डांटे हमें। तो मैंने उसे कहा हाँ, गुस्सा जब भी आता है ना तुम पे तो अकेला जाकर इन परिंदों के साथ कहता हूँ, देखा बहुत बदतमीज़ हो गया, कितनी देर से कहा भाई काम नहीं हो रहा। इसी तरह बजाय कि मैं किसी इंसान के ज़मीर को ठेस पहुँचाऊँ, उसी की तौहीन करूँ, गुस्से में ज़ाहिर है मुझसे अच्छे लफ्ज़ नहीं अदा होंगे। कभी कभी तो एक बार ऐसा भी था, गुस्सा जब हद से बढ़ गया तो एक दोस्त को मैंने कहा कि आओ आज गालियाँ देने को मन कर रहा है कि गालियाँ निकाले। वैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान का है ना वो गुस्सा है। बिल्कुल सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रात तो आपकी सोचों में गुम होती है, गुजर जाती है, सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो सुबह पहले काम नमाज के बाद आप क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं या बस ऐसी